बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब बिलाखिर मियाँ साहब ने 38 दिन बाद खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने अपनी बेटी मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके साथ एक इजलास की मुश्तरका सदारत की है। वहाँ उन्होंने बातचीत भी की है। आप तो कह रहे थे मियाँ साहब गुमसुम, चुप चुप और कुछ थोड़ा बहुत नाराज़ भी हैं। शक दूर हो गया आपका? वो यानी कि एक मुहावरतन कहा जाता है कि जो शक है ना वो पक में तब्दील हो गया। अच्छा। तो अब तो आप कह रहे हैं कि शक दूर हो गया है, शक पक में तब्दील हो गया भाई। सही। असल में मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की है ना, उस जब आप गुफ्तगू को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ है। अच्छा। क्योंकि इधर से नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू रख लें, उधर से उनके जो मशहूर प्यादे हैं नवाज शरीफ साहब के, नजम सेठी, उन्होंने कोई राज खोलने शुरू कर दिए शहबाज शरीफ के। तो ये बड़ा भाई छोटे भाई पे सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों कर रहा है, ये सवाल नहीं पैदा होता। दुख होगा इसी देखें बात का। देखें मियाँ साहब की जो आखिरी पब्लिक अपीयरेंस तो उनकी हुई है, लेकिन किस तरीके से एक रोबोट की तरह आए, आके उन्होंने वो म्यूटेड किस्म की जो वीडियोस हैं वो जारी की मुस्लिम लीग नून ने, उनसे मंसूब बयान जो है वो चलाए, कोई तस्वीरें सामने आ गईं। उन्होंने क्या किया, वो हल्फ उठाया, हल्फ उठाने के बाद एक वोट डाला, फिर दूसरा वोट डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा डाला वोट। इसके अलावा तो उनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। या वो कोई गए हल्फ बर्दारी की तकरीब में, गुफ्तगू कहीं नहीं की, सही। लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ एक क्लोज्ड सर्कल के अलावा। तो जो शक है या जो चैम गोइयाँ हैं वो सिर्फ हम तो नहीं कर रहे थे, वो हर शख्स कर रहा था। और नेचुरली कि आखिरी मर्तबा उनको गुफ्तगू करते हुए जब सुना गया था, वो 9 फरवरी की रात जब उनको खींच खांच के लाए हैं मॉडल टाउन, और वो बालकनी में खड़े होकर उन्होंने अपनी एक विक्ट्री स्पीच की है, वो उनकी आखिरी गुफ्तगू थी। उसके बाद उन्होंने कहाँ को पब्लिकली स्पीच किया या एड्रेस किया। सही। उससे पहले तो वो बड़ा खिलखिलाता हुआ सारे चेहरा, मौके छीन लिए गए। तमतमाता हुआ चेहरा, वो जनाब वो मोटरवेज के वादे और ये सब कुछ। लेकिन ये जो दो चीज़ें हुई हैं ना, इसके ऊपर ये जो सारी डेवलपमेंट्स चल रही थी, इसके ऊपर चैमगोइयाँ हर जगह हो रही थी कि मियाँ साहब जो हैं उनका क्या हुआ है, इतना इतना शदीद किस्म का हार्ट ब्रेक के। फिर ये भी बात चल रही थी कि मियाँ साहब हो सकता है कि वो अभी उम्रे के लिए जाएं। वैसे सऊदी अरब ने पॉलिसी भी चेंज कर दी है, रमज़ान में जो है वो उम्रे का वीज़ा जो है ये उम्रे के लिए आप तब आ सकते हैं जब आपने पहले उम्रा ना किया हो। जो दूसरी मर्तबा वाले उनको रमज़ान में उम्रे के लिए वो नहीं, इजाज़त नहीं मिलेगी। सऊदी हमेशा एक्सेप्शनल। नहीं, लेकिन मियाँ साहब तो मियाँ साहब है ना। लेकिन बात ये चल रही थी कि मियाँ साहब जाएंगे उम्रे के लिए और फिर वहाँ से रवाना हो जाएंगे लंदन। लंदन, अपने आबाई गाँव एवन फील्ड। वो वहाँ चले जाएंगे, वो उन्होंने तब्दील कर लिया ना। अब मैं नहीं बात कर रहा था और बाकी और हमारे कॉलीग्स बात नहीं कर रहे थे, वो अताउल हक कासमी साहब हैं, उन्होंने कॉलम लिखा। मैं कॉलम आपको बता दूं क्या, उसके जवाब में फिर एक और कॉलम लिखा। वो कॉलम था नुसरत जावेद साहब का। अताउल हक कासमी का था कि मियाँ साहब पब्लिक में आए। इसका मैं पहला और आखिरी पैराग्राफ आपको बता देता हूँ। सही। इन्होंने लिखा कि आज फेसबुक पर एक पोस्ट नज़र से गुजरी जिसके अल्फाज ये थे, जो निज़ाम बाजवा जमा फैज़ जमा न्याजी डॉक्ट्रिन के तहत पुरजे पुरजे होकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा था, मियाँ नवाज़ उसे खींचकर उस मकाम तक लाए कि उसे असर नौ खड़ा किया जा सके। ऐन उस वक्त मियाँ साहब को साइड लाइन कर दिया गया। उस निज़ाम में मियाँ साहब इज़ नो बॉडी। इस निज़ाम में आर्मी चीफ की तकर्री, अदम एतमाद का वोट, इलेक्शन, हर चीज़ पर मियाँ साहब की छाप थी। जब हलवा पक गया और खाने का वक्त आया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? अब तो उनकी इलेक्शन विक्ट्री को भी मशकूक बनाया जा रहा है। मियाँ साहब टुक टुक दीदम दम न कशीदम की तस्वीर बने हुए हैं। सही। कि हसरत से तके जा रहे हैं। बहरहाल आखिर में वो कहते हैं कि मसला एक नहीं, एक से कहीं ज़्यादा है। एक बड़ा तजाद इमरान खान के हवाले से भी नज़र आता है। एक तबका उनकी 9 मई की साजिश में शिरकत को भुला देना चाहता है और दूसरा ये जुर्म माफ़ करने का हामी नहीं। और यूँ सूरत हाल गड़मड़ सी होकर रह गई और इदारों के डिसिप्लिन पर सवालिया निशान बनी हुई है। इस सिचुएशन में मियाँ साहब को अपनी मौजूदगी का भरपूर मुजाहरा करना चाहिए। वो पार्टी की मीटिंग्स और मशावरत में शामिल ज़रूर होते होंगे, मगर लोग अपने लीडर को अपने दरमियान देखना चाहते हैं। सहाफ़ियों से मुलाकातें करें, अदीबों और दानिश्वरों से अपने पुराने रवाबित बहाल करें
اور اس کے علاوہ بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں، ضرور کریں۔ خواجہ اشرف اور ان کے دوسرے لاکھوں چاہنے والے انہیں فزیکلی بھی اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ پھر آگے انہوں نے شعر و شاعری کی، یہ بیسیکلی ان کی اپنی بھی ظاہر ہے کہ بڑے عرصے سے شاید ملاقات نہیں ہوئی، وہ اپنی بھی ملاقات کی درخواست کر رہے ہیں اس میں۔ تو اس کے اوپر نصرت جاوید صاحب نے کالم لکھا، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، یاد نہیں دلاؤں گا، تحریر نصرت جاوید۔ یہ کالم بھی پڑھ لیں، اس میں بھی یہ حوالہ قاسمی صاحب کی تحریر کا ہے، اور یہ کہ میاں صاحب آپ نے تو اتنی چیزیں بتانی ہیں، یہ جواب دیں، صحیح، تو بتائیں لوگوں، بیسیکلی اس کا بھی لب لباب یہ ہے۔ اب میاں صاحب جو ہیں ان کی رونمائی جو 38 دن گزر گئے، 9 فروری کو، 18 مارچ کو ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں میاں صاحب نظر آتے ہیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کو چیئر کر رہے ہیں، صدارت کر رہے ہیں اجلاس کی۔ اچھا، اس میں انہوں نے جو کہا اور نجم سیٹھی نے جو کہا، اس پر آنے سے پہلے پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب کی وہاں پر جو پریزنس ہے اس کی کیا تک ہے؟ مطلب میاں صاحب سی ایم صاحبہ کے ابو ہیں؟ نہیں، یہ کوئی عہدہ ہے؟ ہاں تو عہدہ ہے، تو انہوں نے جب سی ایم ہاؤس جاتی عمرہ کو ڈکلیئر کیا ہے تو اس میں بول کے بتایا ہے، کیونکہ سی ایم صاحبہ کے والد صاحب یہاں پہ رہتے ہیں جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، تو اس کو سی ایم ہاؤس کا درجہ وہ دیا۔ فارمر پرائم منسٹر کو پہلی بات تو کہ ویسے بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ یہ بھی کہہ سکتی تھی سی ایم ہاؤس ڈکلیئر کر دیا جاتی ہے، کیمپ آفس ہوتا ہے، کیمپ آفس کا ڈائریکٹ کہہ سکتی تھی، کیمپ آفس جو ہے وہ ایک سے زائد بھی کیمپ آفسز ہوتے ہیں، ہم نے 3 دیکھے تھے لاہور، وزیر اعلیٰ کے، پرائم منسٹر کے، ان کے کیمپ آفسز تو ہوتے ہیں۔ بٹ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، اصل میں جو میاں صاحب کا وہاں پر اجلاس میں موجود ہونا ہے اس کے اوپر سوال تو ہے۔ میاں صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ بھائی آپ اپنے حلقے کا خیال رکھیں، جیسا کیسا ہے آپ، اب جیتا تو ڈکلیئر کر دیا آپ کو اپنے حلقے کا۔ ہاں، وہ جس حلقے پہ 130 پہ جیسا کیسا ہے، فارم 47 پہ آپ لکھا ہوا ہے کہ آپ وہاں جا کے دکھائیں نا، وہاں لوگوں آپ جائیں، وہاں کے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، آپ قومی اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر ریز کریں اور کہیں کہ ایاز صادق صاحب مجھے موقع دیں، میرے علاقے میں یہ مسائل ہیں، اس سے پہلے ہی صادق صاحب نے مائک آن کر دینا، یا میرے علاقے کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر تقریر فرمائیں۔ بہت مشکل ہے۔ بہرحال ان وٹ کیپیسٹی کین ہی سیٹ آن اے سیریس نوٹ، ہاں، یعنی آپ کی کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی مشینری آپ کو جواب دہ نہیں ہے ٹیکنیکلی اینڈ آفیشیلی، صحیح، لیکن آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں، آپ صدارت کرتے ہیں۔ چلیں اب آپ اپنے آپ کو ایکٹیو دکھانا چاہ رہے ہیں، چلیں آپ یہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی جو ہے اس کی پشت پہ کھڑے میں ہیں کہ میں اس کا سہارا بن کے اس حکومت کو چلاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو پریکٹیکلی میاں صاحب آپ کا جتنا بھی ہارٹ بریک ہے، مطلب یعنی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہاں پر ہیلپ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے ہیلپ ہی کرنی ہے، جن کو آپ پرائم منسٹر نہیں بنے کیونکہ آپ کو کہتے ہیں کہ سادہ اکثریت نہیں ملی، اس لیے نہیں بنے آپ پرائم منسٹر، فائن، آپ کے بارے میں آپ کی پوری پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ یعنی کہ قابل بندہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو حکومت سازی میں صرف وہ ایم کیو ایم کو نہیں ملے تھے، باپ پارٹی کو ملے تھے، چودھری شجاعت کو ملے تھے، آئی پی پی والوں کو ملے تھے، تو پیچھے بچتا کون تھا؟ اب ہارٹ بریک کا فائدہ جو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کی حکومت نہیں، وزیر بن جائے نا چھوٹے بھائی کی حکومت میں۔ میاں صاحب کا ویژن کی بات کرتی ہے نون لیگ، پیڈل کرتے ہیں اس بات کو کہ ان سے زیادہ جو ہے وہ کابینہ جاتی رہی ہے لندن، کوئی نہیں ہے۔ تو ملک کی خدمت کرنی ہے تو پنجاب میں ان آفیشیلی ایک اس طریقے کے اجلاس کی کو چیئرمینی کرنے کی یا صدارت کرنے کی بجائے آپ آئے مرکز میں وزارت لے لیں، حلف اٹھائیں، آپ کا وہ بہترین، اب آصف زرداری آپ سے حلف لیں گے ایز جو ہے منسٹر، سینئر منسٹر بن جائیں، آپ کو قلم دان آپ کی مرضی کا مل جائے گا، اس محکمے میں پرفارم کر کے ثابت کریں کہ آپ کے بارے میں جو بدگمانیاں پھیلاتے ہیں آپ کے دشمن وہ غلط ہے، سارا بارہ مہینہ ٹوٹ جائے۔ بہرحال میاں صاحب نے جو وہاں پہ گفتگو کی نا، اس کی ہیڈ لائن ہی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی، گیس اور کتنی مہنگی ہوگی، عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے نواز شریف؟ ویری گڈ، ان کی حکومت ہے، ویری گڈ، آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کا ہے، وزیر خارجہ مسلم لیگ نون کا، بلکہ نواز شریف کا ہے اسحاق ڈار۔ خواجہ اصف کے مطابق اورنگزیب صاحب چوائس ہیں میاں نواز شریف کی، محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ جو ہیں جنہوں نے یہ نیگوشیٹ کرنا ہے، اور جو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جی، جنہوں نے یہ سارا کچھ نیگوشیٹ کیا تھا، جب آپ لندن میں بیٹھ کے اس کے لیے احکامات جاری کر رہے تھے تو وہ تو میاں صاحب آپ کر رہے تھے، ہاں
لیکن انہوں نے بیسیکلی اس سارے معاملے میں اپنے یعنی اب جانے انجانے میں میاں صاحب نے چھوٹے بھائی میاں محمد شہباز شریف کے اوپر میزائل داغ دیے, سرجیکل سٹرائک, ڈرون اٹیک, سیدھا حملہ. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی, عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی اور گیس مزید کتنی مہنگی ہوگی, عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور قائد اعظم اور قائد مسلم لیگ قائد اعظم ثانی یاد ہے نا آپ کو کالم؟ ہاں, مریم نواز اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں کسانوں کو ٹیوب ویل کے لیے سولر پینل دینے کا فیصلہ کیا گیا. لو جی نواں بزنس. اس حوالے سے جامع پلان بھی طلب کر لیا گیا. اجلاس میں نواز شریف کی جانب سے ہدایت دی گئی, نواز شریف ان وٹ کیپیسٹی وہ ہدایت دے ابو ہے نا یار سی ایم کے, آپ کو بتایا ہے. ہدایت دی گئی کہ چھوٹے کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کیا جائے. آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی اور گیس مزید کتنی مہنگی ہوگی, عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے. جو ان کے بھائی ہیں اور انہی کے جو فنانس منسٹر, ان کی چوائس کے فنانس منسٹر ہیں, انہوں نے ابھی یہ جو آخری 1.1 ارب ڈالر کی قسط ریلیز کروانے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. اس میں جو کمٹمنٹس ہیں اس میں ایک تو یہ چائنا سی پیک جو ہے اس کے لیے اضافی فنڈز نہیں ریلیز ہوں گے. ویسے 1.1 ارب دوسرا فرق کی پینا ہے سی پیک نو. دوسرا جو ہے وہ جولائی کے پہلے ہفتے میں بجلی اور اس کے بل جو ہے وہ پھر بڑھنے جا رہے ہیں. بیسیکلی میاں صاحب نے خود کو ڈیٹیچ کیا ہے یہاں پہ. وہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھوجے کوئی شچنگی ہو گئی تو ساڑھی ہے, شکاری بھاگ رہا ہوگا, اس کے پیر کے نیچے کوئی بٹیرا آ جائے گا تو میاں صاحب اس بٹیرے کو اٹھا کے کہیں گے یہ میں نے شکار کیا. اور جہاں پر کوئی بھانڈ ہوگا وہاں پر میاں صاحب کہیں گے کہ کیوں عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہو, اور عوام اتنی ابھی سادہ ہے, کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو. اچھا 12 وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا کہنا تھا کہ کسانوں کو سولر پینل دیں, حکومت کا پیسہ اس پر خرچ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کاشتکار کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملنا چاہیے, آڑتی اور مل والوں کے استحصال سے کاشتکار کو بچایا جائے. پھر اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ کاشتکار کو جدید مشینری فراہم کریں گے, ڈرپ اریگیشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا, ڈرپ اریگیشن سے پانی کی بچت ہوگی اور لاگت بھی کم آئے گی. پاکستان میں ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ مہنگی کھاد بیچنے والے مافیا کو قابو کرنے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جائے. ان کا کہنا تھا کہ لاگت میں, اچھا بہرحال وہ باقی مریم نواز صاحبہ کی گفتگو ہے. تو یہ 38 دن کے بعد اگر لب کشائی کی تو کیا لب کشائی کی؟ لب کشائی یہ کی کہ جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کی ہے. بیسیکلی انہوں نے اپنے ہی بھائی کے, اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تو ہیں, میاں صاحب خوش بھی نہیں ہیں. میاں صاحب کو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے میاں صاحب خوش نہیں؟ ان کا چہرہ نہیں دیکھا, ان کی آنکھوں کی ویرانی نہیں دیکھی. نہیں بالکل آج چشمہ لگایا ہوا تھا. نہیں, آپ خدا کا نام لیں, آپ نے فیصل آباد کا جلسہ دیکھا تھا؟ فیصل آباد کے جلسے میں ان کا چہرہ جتنی خوشی ان کے چہرے پہ ٹپک رہی تھی, اتنا بڑا جلسہ تھا وہ نہیں. وہ جو وہاں پہ نعرے اور جو وعدے کر رہے تھے وہ موٹر پہ گھمانے کا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے رائٹ لیفٹ سے موٹر پہ چل رہی ہے, میں آپ کے آگے پیچھے سے بھی موٹر پہ گزاروں گا. یہ شہباز شریف وہ تانوں نہیں بھی چاہیے تھے میں موٹر پہ دواں گا. ایئرپورٹس بنا رہے تھے مانسیرا میں, ہارون آباد میں, تو حافظ آباد میں, تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ 16 ماہ جو ان کی حکومت پچھلی رہی تھی, سب سے بڑا کریڈٹ وہ کیا لیتے ہیں؟ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. وہ کیا تھا آئی ایم ایف سے 1.1 بلین, نہیں 3 ارب ڈالر. 3 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر کا ایس بی ہے, ہاں اسپیشل بائیلیٹرل ارینجمنٹ. وہ اور جس کو اس کو تب شرائط نہیں دیکھی تھی, جو اس کامیابی کا سہرا دیتے تھے شہباز شریف صاحب, نہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو دیتے تھے. انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ ان کو وزیر خزانہ دوبارہ لگا دیا جائے. ان کو کہا کہ آپ یہاں اتنے نہ آنا تھی ادھر. اچھا, تو یہ ایک تو میاں صاحب نے جو کیا ہے اس سے میرا تو شک جو ہے وہ مزید پکا ہو گیا. اچھا, کہ میاں صاحب جو ہے ان کا معاملہ شاید گڑبڑ ہے, یا ان کو خود نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. بات کرتے ہوئے اتنے عمر رسیدہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کو یہ لگتا ہو کہ ہم یہ ان کے اپوزیشن میں ابھی بھی بات تو وہی اسی طریقے سے کر رہے ہیں نا جیسے ایک اپوزیشن لیڈر کرتا ہے. تو مرکز میں بھائی کی حکومت ہے, سب سے بڑے ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے سی ایم صاحب, ہاں. اس کے بعد 2 جگہوں کے اوپر آپ گورنر, ابھی فی الحال تو آپ کا ہے ہی ہے گورنر,
2 جگہوں پر آپ گورنر لگانے جا رہے ہیں. چلے آپ شاید ایم کیو ایم کے سامنے سرنڈر کر دیں, آپ کے پاس بلوچستان میں گورنر ہوگا, 2 جگہوں پہ پیپلز پارٹی, آپ سارے اکٹھے ہیں. بہرحال ایک یہ ہے. پھر آپ ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں شک تو پیدا ہوتے ہیں. شک اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کی آپ کے ساتھ قربت, محبت, پیار, ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا رشتہ. نجم سیٹھی نے بھی صحیح وہ پکڑا ہوا تھا, مطلب وہ میرے خیال میں چیئرمین واپس مانگ رہے ہیں. پارٹ ٹائم جو ہے وہ صحافت کریں, اور اس کے بعد کبھی آپ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں, کبھی آپ چیئرمین پی سی بی 2 دفعہ بنے. جی. وہ کشتی کا سفر بھی سب کو یاد ہے نجم سیٹھی صاحب کا. اب جو نجم سیٹھی صاحب ہے نا, انہوں نے ابھی پی ایس ایل آج ہم نے دیکھا اختتام پذیر بھی ہوا, اور میری ٹیم بھی جیتی ہے. ہاں, اسلام آباد یونائٹیڈ. وہ خالی تھا سارا اسٹیڈیم کراچی میں, ادروائز کراؤڈ پول کرنے میں ناکام رہا. کوئی کھلاڑی بھی جو ٹاپ کلاس پلیئرز ہیں نہیں آئے, وہ اس طریقے کے نہیں آئے, یعنی کہ 8-10 آئے ہوں گے ٹوٹل. ایون افغانستان کے ایک کلاس کھلاڑی نہیں تو آئے. کھلاڑی اس طریقے سے نہیں آئے. وہ میڈیا کے اوپر بھی ہائپ نہیں بن سکی. چلے ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی سچویشن. اب نجم سیٹھی نے اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا سیگمنٹ کیا. جی. مطلب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو کرٹیسزم ہے ان کی طرف سے, وہ نوکری کی درخواست ہے کہ مجھے دوبارہ اب کہیں لگا دو. ہاں, تو محسن نقوی صاحب کے پاس 2 دیتے. انہوں نے کوئی 12-14-15 منٹ جو صرف کیے ہیں نا, اس میں انہوں نے ایک باریک کام کیا. جی. یعنی انہوں نے ذکا اشرف کو بھی دھویا, احسان مانی کو بھی, رمیز راجہ کو بھی, یہ جو ابھی گزرے ہیں جو پیپلز پارٹی نے لگایا ذکا اشرف, ان سب کو بھی کہ میں نے تو پی ایس ایل ایسے کیا تھا, ایسے کیا تھا. اچھا, ان کے دور میں محسن نقوی کو کچھ نہیں کہا. نہیں, محسن نقوی کو بھی اچھا رگڑا انہوں نے ساروں کو لگایا ہے. صحیح ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا برین چائلڈ تھا, میں نے یہ کیا. اچھا, پی ایس ایل کی رونق تو تھی ایک وقت. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی سوال تو بنتا ہے کہ کیا یہ نجم سیٹھی فیکٹر تھا؟ نہیں, نجم سیٹھی یا جو بھی تھا, بہرحال نامہ ایڈیشن تھا کیسے. بہرحال اس میں نجم سیٹھی صاحب نے جو رونق ٹھیک نہ ہونے کی کچھ وجوہات بتائی نا, اس میں وہ بڑی باریک طریقے سے غور کام کرے, واردات ڈالی. ہاں, انہوں نے راز کھولے ہیں. اچھا. یعنی وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جناب میں نے کھڑا کیا تھا پی ایس ایل کو, اور پی ایس ایل پھر گرنا شروع ہوا تو کیسے کیسے گرا. پھر کہتے جب مجھے دوبارہ ملا نا موقع, پہلی مرتبہ نواز شریف تھے وزیر اعظم, اور کوئی ایک بھی اس دور میں سفارش پی ایم آفس سے نہیں آئی, پی سی بی کے حوالے سے, پلیئرز کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے, کسی اور کام کے حوالے سے. تو مجھے لگا کہ بغیر انٹرونشن کے بندہ کام کرتا ہے تو بڑا بہترین کرتا ہے. کہتے پھر مجھے شہباز شریف کے دور حکومت میں چیئرمین پی سی بی لگایا گیا, وہ بھی پھر ان کے اترنے کی کہانی بتائی. لیکن ساتھ میں کہتے ہیں مجھے تو لگا تھا ویسے ہی چلے گا, لیکن شہباز شریف نے ایک دن مجھے بلا لیا. اچھا. سفارش ڈال دی. کہتے کہ اس کو اپنے پاس نا وہ سی او لگا لے ایک بندے کو. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ پہلے بھی ہمارے پاس سرو وغیرہ کر چکا ہے, اور کوئی ایک تو اتنا وہ ہے بھی نہیں, اور دوسرا ہمارا تو سی او ہے. تو شہباز شریف نے کہا یار آپ سی او لگا لیں. کتنے ایڈجسٹ جواب کرو. دیتے کہ سی او لگا لیں, اگر آپ سی او نہیں لگا سکتے تو یعنی چیف آپریٹنگ آفیسر چیف ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو آفیسر لگا دیں. نجم سیٹھی نے کہا وہ تو میں ہوں. ہمارے یہاں چیئرمین جو ہے وہ سی ای او بھی ہوتا ہے. جی بالکل ہوئی. تو شہباز شریف کہتے نہیں کچھ کریں نا کہیں ایڈجسٹ کریں. تو کہتے یہ جو انٹرونشن ہے اب, یعنی انہوں نے باقاعدہ ابھی بھی جو سارا مدعا ہے, کیونکہ شہباز شریف دوبارہ موجود ہیں بطور پرائم منسٹر, اور پی سی بی ظاہر محسن نقوی کے پاس ہے جو وزیر داخلہ بھی ہیں, تو انہوں نے بیسیکلی شہباز شریف کے اوپر وہ ڈالا ہے. اب ظاہر ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ جب یہ باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ آخری بات کر رہے ہیں, مزید بھی کریں گے. تو میاں صاحب جو بیسیکلی اس وقت بحث چلی ہوئی ہے, سینٹ کی ٹکٹس دیکھ لیں, حکومت سازی دیکھ لیں, نون لیگ اس کی صفائیاں شفائیاں سب کچھ دے رہی ہے. میاں صاحب نے 38 دن کے بعد زبان کھولی, جو کھولی اس میں لوگوں کے ذہن میں مزید شک آ گئے ہیں کہ ایک دن حال. تو بس یہ صورتحال ہے. میرے حال میں صدارت واپس مانگ رہے ہیں کہ صدارت واپس آئے تو پوری پارٹی کا کنٹرول حاصل کریں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.